बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह से या कम अज़ कम आज दोपहर से ये एक चर्चा चला हुआ है, एक ऑडियो जो लीक हुई है, वीडियो नहीं ऑडियो लीक हुई है, जिसमें इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को जो साइफ़र है, अमेरिकन साइफ़र, मुबैना साइफ़र, उसको किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि इसको सियासी तौर पर किस तरह इसका इस्तेमाल करना है और किस तरह इसके साथ खेलना है। ये इस वक्त पाकिस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन ये असल ख़बर नहीं है। असल ख़बर कुछ और है, और वो असल ख़बर कल रूनुमा हुई थी। वो पिंडी में हुई थी। पिंडी में एक गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसकी इतला किसी के पास नहीं थी। इससे पहले ये इतला थी कि नेशनल सिक्योरिटी जो काबीना की कमेटी है, उसका कौमी सलामती से मुतल्लिक उसका इजलास वज़ीर आज़म साहब ने तलब कर लिया है, और उस इजलास में IB के सरबरा, ISI के सरबरा और मतलब वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला, वज़ीर दफ़ा, जो उस कमेटी के मेंबरान होते हैं, वो उसमें शिरकत करेंगे। और इससे मुतल्लिक इस जो ऑडियो लीक हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उससे मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग देंगे। ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी जो थी वो IB की थी। जो साइबर सिक्योरिटी का जो ज़िम्मेदार है इदारा, वो IB करार दिया जा रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कागज़ों में जो है वो कौन है और कौन नहीं है, और प्रैक्टिकली कौन है और कौन नहीं है। IB जो है वो एक दौर तक पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी पोजीशन हो गई थी। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो 2 अदवार हैं, और खुसूसन जो उनका आखिरी दौरे हुकूमत था, उसमें IB को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, जब मैं पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर प्रोग्रामिंग में था, तो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला जो पंजाब के थे, राना सनाउल्लाह साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो हम उनको मदऊ किया करते थे। और जो उस वक़्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में, मैं 2008 से 2010 के दरमियान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था इस तरह से मुअस्सर। फिर वो नेक्टा वगैरह बनाने की तजवीज़ भी आई, लेकिन वो भी कोई कारगर साबित नहीं हो सकी थी। तो तब हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये राना सनाउल्लाह साहब कहा करते थे कि हम वफाकी हुकूमत, जो उस वक़्त वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उनको कई दफ़ा कहा है कि जी कि हमें NOC दें, हमें क्लियरेंस दें। हमने जो स्पेशल ब्रांच है, जो पंजाब पुलिस है, इसको फ़ोन ट्रैक करने का जो सिस्टम है वो लॉन्च करके देना है, वो कायम करना है। तो हमें वफाकी हसास इदारे ये इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। तो कहने का इसमें मतलब ये है कि फिर जब नवाज शरीफ साहब आए, तो उन्होंने इसको समझा कि पाकिस्तान में एक से ज़ायद जो हसास अदारे हैं, जो सिविल हसास अदारे हैं, उनके पास भी ये टेलीफोन ट्रैक करना, टेप करना, और साइबर जो कह लें कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर नज़र रखना, ये और किसी महकमे के पास, किसी एजेंसी के पास भी सलाहियत होनी चाहिए। तो आफ्ताब सुल्तान उस वक़्त IB के हेड हुआ करते थे, और बड़ा रिमार्केबल काम किया जो IB थी उसने। मेरे पास बड़े वाक़यात हैं सुनाने के लिए, बड़ी कहानियाँ हैं, और ये जो कहानियाँ हैं ये आपको जेम्स बॉन्ड 007 के किस्से लगेंगे, लेकिन ये हकीकी तौर पर वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, उसमें IB ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, तो एम्पावर किया था नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा कि धरने के दिनों में उस वक़्त के जो DG ISI थे, ये ख़बरें लीक हुई, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं, उन्होंने ये वाला इंटरव्यू BBC को दिया। फिर उस जुर्म में या उनका जो कसूर ठहरा, और उनको फिर काबीना से अलहदा कर दिया गया था। तो उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि एक टेलीफोन कॉल जो है वो IB ने टैप करके दी थी DG जो उस वक़्त ISI के थे, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, उनकी, जिसमें वो पाकिस्तान में मार्शल लगाने, तो ये तो वो पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे। और फिर इसके हवाले मुख्तलिफ़ किताबों में बाद में भी आए, जो पाकिस्तान से बाहर किताबें छपी हैं। तो यानी इतनी ये पावरफुल एजेंसी बन चुकी थी। अब उसका पता नहीं क्या स्टेटस है। कहने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आके, एजेंसियों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं सर, बड़ी खौफनाक लड़ाइयाँ होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाने लगा हूँ। ये 2013-14 की बात है। जो हमारे एक बोल TV के एक मतलब साथी थे, एंकर थे, तो उनको वो आए, जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, तो उनको कुछ एजेंसियों के लोगों ने पकड़ा, या कुछ नामालूम लोगों ने पकड़ा, और पकड़ के उनको फेंटा लगाया,
اور خوفناک پھینٹا لگایا. ان کے سر پھٹ گئے اور ان کے جناب فریکچر بھی کچھ آئے, ان کو گجیاں سٹاں بھی لگیاں. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بھائن تو سارا دن ایجنسیوں کے فون سنتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ان کو تجاویز آتی ہیں, ہدایات آتی ہیں, ان کے مطابق یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کوڑ مار گیا, چوراں نے پی گئے مور. تو وہ پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو آئے تھے مارنے والے یہ آئی بی کے لوگ تھے, اور آئی بی کے پاس پوری مخبری تھی کہ ان کو پاکستان کے ایک حساس ادارے نے کوئی یو ایس بی دی ہے, اور وہ جو یو ایس بی ہے اس میں کچھ ایسا مواد ہے جو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف تھا, وزیر اعظم کے خلاف تھا. اور وہ مواد اللہ بہتر جانتا کہ کیا تھا کیا نہیں, کیونکہ وہ یو ایس بی جو انہوں نے ہاتھ میں دبا کے پکڑ رکھی تھی ان سے مانگ رہے تھے. جب ان کو اتارا انہوں نے کہا کہ تم فلاں جگہ سے ہو کے آئے ہو, فلاں بندے سے مل کے آئے ہو, اس نے تمہیں ایک یو ایس بی دی ہے, وہ ہمارے حوالے کر دو. وہ حوالے اس لیے نہیں کر رہے تھے ہمارے وہ دوست, وہ کلیگ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حوالے کر دی تو پھر جناب فارغ, پھر تو کام خراب ہو جانا ہے. تو وہ جس وفاقی ادارے یا ایجنسی نے ان کو وہ جو دی تھی وہ وزیر اعظم کے خلاف مواد تھا. اس وقت دھرنے ہو رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا, یا کچھ اس طرح کے وہ یہ جے آئی ٹیز بنی ہوئی تھیں وزیر اعظم کے خلاف, جو ہے وہ بہت کچھ چل رہا تھا اس وقت. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب فارغ ہو چکے تھے اور شاید خاقان عباسی صاحب شاید وزیر اعظم بن چکے تھے, کچھ اس طرح کا سین تھا. تو اگر تاریخیں نکال کے دیکھی جائے تو وہ بھی بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ طے ہے کہ ایک ایجنسی نے ان کو کچھ مواد دیا, دوسری ایجنسی جو آئی بی تھی اس سے وہ مواد چھیننا چاہتی تھی, وہ چھینا گیا اور جا کے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف آپ کا ایک ماتحت ادارہ یا ایک ماتحت ایجنسی یہ اس طرح کے مواد جو ہے وہ صحافیوں کو فراہم کر رہی ہے. آپ کو یاد پتہ ہوگا, ابھی یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود کہتے ہیں کہ مجھے ایجنسیاں بلا کے, آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں, کہ بلا کے ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ کتنے بڑے چور ہیں, ان کی چوریوں کے ثبوت دکھایا کرتے تھے زرداری اور نواز شریف صاحب کی. اور کچھ صحافی کہتے ہیں کہ ہمیں تم لوگوں نے بتایا, جو کہتے تھے نا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں, تم لوگوں نے ہمیں بتایا. تو یہ ہے وہ ہے. تو کہنے کا مطلب سارا جو ہے وہ جو گفتگو کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ ان کی آپس کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی بی کا تھا جناب پرائم منسٹر ہاؤس کی سائبر سیکورٹی کی ذمہ داری اس کے پاس تھی, تو لہٰذا آئی بی تو ایک طرح سے فارغ سمجھیں آپ اس واقعے کے بعد. اور پھر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جو وہ بریفنگ ہونی تھی جس میں یہ سب دینے تھے, وزیر اعظم کو بریفنگ دینی تھی, وہ اچانک کینسل ہوتی ہے. اب اس گفتگو کے 2-3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے بعد جو کیجویلٹی ہو رہی ہے وہ آئی بی کی ہو رہی ہے. آئی بی فارغ ہو رہی ہے, اور آئی بی کی ٹکر جن کے ساتھ تھی وہ تھی, لیکن اپنی کیپیبلٹی کی بات ہے, آئی بی اس طرح سے کیپیبل ثابت نہیں ہو سکی, اتنا وہ فول پروف سسٹم قائم نہیں کر سکی. لیکن یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جو بریفنگ کینسل ہوئی وہ غالباً کور کمانڈرز کانفرنس کی وجہ سے کینسل ہوئی, جو کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اور اس میں اگر وہ تصاویر پروڈیوسر صاحب لگا کے آپ کو دکھائیں تو جو کور کمانڈرز ہیں وہ کوئی بہت لائٹ موڈ میں نہیں ہے. ویسے تو کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ لائٹ بزنس ہوتا ہی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جو ایک کور کمانڈر کانفرنس کے آغاز سے پہلے جو ایک پبلک ریلیشننگ کے لیے ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے یا ایک ویڈیو بنتی ہے, وہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے. اس رسمی کارروائی میں جو ماحول ہوتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بوجھل نہیں ہے ماحول, بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ تصاویر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تعصب بھی ہے, سیریسنس بھی ہے, اور یہ کوئی روٹین کی کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی. میرے خیال میں یہ کور کمانڈر کانفرنس کئی مطلب ہمہ جہتی تھی, اس کے کئی پہلو تھے. پاکستان کی سیکیورٹی, سب ظاہر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں سیکیورٹی ہی ڈسکس ہونی ہے, تو پاکستان کی سیکیورٹی جس کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے وہ ایک انڈیشل نامی ایک ہیکر سے, جو کہہ رہا ہے کہ مسٹر 13 وہ کہ اب تم فارغ ہو, اگلی وکٹ تمہاری ہے, اور گڈ بائی جنرل. اب مسٹر 13 جو ہے وہ اب یہ کیا کوڈ ہے واللہ عالم بالصواب. ظاہر ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. کیا کوئی 13 کو کوئی ریٹائر ہو رہا ہے کوئی 13 تاریخ کو, کیونکہ اب ہمارے پاس جو نیٹ کے اوپر جو تفصیلات ہیں وہ اہم لوگوں کی,
وہ بڑی ساری معلومات جو ہیں وہ اس میں وہ واپس لے لی گئی ہیں، وہ کہہ لیں کہ وہ کانفیڈینشیل کر لی گئی ہیں یا چھپا دی گئی ہیں، پبلک نہیں رہی وہ والی معلومات. تو اب ہمارے پاس صرف ایک ہے کہ سینیارٹی لسٹ میں مسٹر 13 کو اگر نکالیں کہ 13ویں نمبر پر اس وقت جو جنرل ہے وہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں. تو یہ میں ہو سکتا ہے کہ بالکل ہم ڈی کوڈ غلط کر رہے ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے کیونکہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ہمیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے ریٹائرمنٹس کی ڈیٹ چاہیے، ہمیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے ان کی لانگ کورس کب جوائن کیا تھا وہ دیکھنا ہوگا، 13 سال کس عہدے کے اوپر ہو گئے ہیں، کس محکمے میں ہو گئے ہیں، کس برانچ، مطلب اس بھی ایک لمبا سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے بڑی ایکسپرٹی کے ساتھ ساتھ پوری انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو اب یہ کسی ہیکر کے پاس پہنچ جانا معاملہ، اٹس ٹو الارمنگ. کل یہ وزیر اعظم نے بھی کی تھی یہ والی بات کہ یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے جو آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے. تو وہ آڈیو آل جو ہے وہ 9/30 یعنی کہ جمعے کو 9ویں مہینے اسی مہینے کی جو 30 تاریخ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام آڈیوز ریلیز کر دی جائیں گی، اور ان کے ایک ٹویٹ سے انڈیشل جو ہے وہ ہینڈلر ہے ٹویٹر کا، اس کے مطابق جو ہیکر ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ رابطے میں ہے. وہ ٹاکس جو کہتے ہیں نا کہ گفتگو کر رہی ہے، کوئی سودے بازی ہو رہی ہے. طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ کر رہے ہیں اور وہ باور کروا رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے کہ یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں کون مذاکرات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سارے عمل میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ مذاق بن کے رہ گئی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کی اتھارٹی، پاکستان کی اسٹیٹ کی حاکمیت، پاکستان کی اسٹیٹ کی رٹ، پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ایک ہوتی ہے کہ ایک اٹامک اسٹیٹ ہے اور اتنا جو کہتے ہیں کہ ویک جو ہے وہ مطلب سسٹم جو ہے سیکیورٹی کا، سائبر سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج، تو خیر کیا کہنا ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ اٹس انسلٹ، یہ پاکستان کی ریاست کی بے عزتی ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک ہیکر آیا ہے وہ ہمارا انتہائی کانفیڈینشیل، کیا پرائم منسٹر آفس سے زیادہ بھی کوئی کانفیڈینشیل سیکرٹ حساس کوئی آفس اور ہوگا کوئی آفس؟ میرا نہیں خیال. لیکن دیکھیں کہ اگر آج یہ گفتگو، پتہ نہیں اب اس گفتگو کے کون کون سے پہلو گئے ہیں اور کون کون سی میٹنگز جو ہیں وہ جن کے جو ریکارڈ ہو رہی تھی وہ کس کے ہاتھ پہنچ گئی، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس کو ڈیل کرنا ہوگا. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ صرف آڈیو لیکس کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی، یہ کئی اور معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے. اطلاعات کچھ ہیں لیکن وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، مطلب ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے. کوئی ہیکر لے کے اڑ جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. سر یہ کام ہم سے ہوا تھا نا، عام سویلین سے. وہ کیا نام تھا، شہزاد سلیم صاحب ہمارے ایک صحافی دوست تھے، انہوں نے ایک سٹوری جو تھی، یہ ہمارے ایئر بیس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، اور ہمارے اورینٹ جو جہاز تھے وہ ٹارگٹ کیے گئے تھے، کھڑے جہاز جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے تھے. تو تب انہوں نے ایک سٹوری دی تھی کہ اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں. تو وہ اتنی سٹوری برداشت نہیں ہوئی تھی ہماری ریاست سے، اور اس شخص کو پہلے اٹھایا گیا، پھر اس کی لاش ملی ہمیں. تو سر یہ کام، اتنی بات اگر کسی صحافی سے ہاتھوں لیک ہوئی ہوتی تو سر وہ اس کا انجام جو ہے وہ بالخیر نہ ہوتا، وہ اس وقت جو ہے وہ کسی کال کوٹلی میں ہوتا یا نامعلوم ہوتا اس وقت. تو لیکن چونکہ یہ اس سیکیورٹی، یہ جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے کوئی ماجا ساجا، کوئی کلرک، کوئی وہ نہیں ہوگا. اس میں کوئی 20ویں اسکیل کے افسر ہوں گے، 21ویں اسکیل کے افسر ہوں گے، بڑے بڑی تنخواہوں والے، بڑے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز والے افسر ہوں گے. لہٰذا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ قیامت تو ٹوٹنی تھی کہ اگر کسی کے کوئی چھوٹے کلرک سے اگر یہ والی کوئی مسٹیک ہوئی ہوتی، ہیومن ایرر ہی ہوتا، قابل برداشت نہیں ہونا تھا. یا پھر کسی صحافی نے یہ اس طرح کی خبر، وہ کیا تھا سیرل المیڈا کی کیا خبر تھی، ڈان لیکس جو ہوگی تھی کیا تھا اس میں، لیکن وہ عذاب آیا رہا پورے کے پورے ڈان کے اوپر اور سیرل المیڈا کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر. تو سر یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے.
اور یہ بہت اچھا نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ ہمیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. سر پیار اپنی جگہ پر، لیکن نالائکیوں کے حساب ہونے چاہیے. اور یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آڈیو یہ جو لیک ہوئی ہے یہ تو شہباز شریف نے لیک کی ہے، ہوگی یہ والی بات. یہ پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوگی 4 جولائی کو، جب ارسلان بیٹا کو جو خاتون اول تھی سابق، انہوں نے فون کیا تھا کہ اس کو غداری کے خط سے جوڑ دو سائفر والے معاملے کے ساتھ، کہ جو یہ علیم خان صاحب جہانگیر ترین جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی غداری سے لنک کر دو. تو اس دن 4 جولائی کو انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری شائع کی تھی جس میں وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑی ساری ریکارڈنگز ہیں جس میں پاکستان کی فوج کے خلاف، فوجی افسروں کے خلاف عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ سازش کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں. اور یہ بھی آڈیو اور ویڈیو ہے، اعظم خان کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، آڈیو ہے جس میں وہ لیٹس پلے ود اٹ، یہ الفاظ انہوں نے بالکل کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی انورٹڈ کوما میں لکھے ہوئے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، عمران خان صاحب نے کہا اعظم وہ خان صاحب کو. تو یہ جو ہے یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نہ لتھی کی نہ چڑی کی. ہمارے ہاں ایک بڑی گندی سی مثال پنجابی میں دی جاتی ہے، میں اس کو ٹون ڈاؤن کر کے جو ہے وہ آپ کی سماعتوں پر بھاری نہ پڑے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا مختلف پیرائے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک بے شرم آدمی کے گھر کے باہر گھاس اگی تو اس نے کہا تیرے گھر دے بوئے کہ گھا اگایا کہ گھاس اگائی ہے، مطلب کٹو شٹو اس کو ٹھیک کرو. انہوں نے کہا چھاویں ماں کریں گے کوئی گل نہیں. تو یہ عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جی کہ آپ کی آڈیو آ گئی ہے سائفر کے متعلق، انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، پورا سائفر ہی لیک ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ تو میں نے ابھی کھیلا ہی نہیں، ابھی تو میں نے کھیلنا ہے. بے شرمی ہے یہ والی، بے شرمی ہے. اور اس بے شرمی کا جو علاج ہے وہ کچھ اور ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے آج کہ جی کہ ہم نے ان کے خلاف مقدمے اور عدالتیں والے جو معاملات کر کے جو ہے وہ ان کو ہیرو نہیں بنانا، یہ خود ہی بے نقاب ہوتے رہیں گے. تو یہ خود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں. لیکن جو عمران زدہ ذہن ہے، پسماندہ ذہن، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ سے پیسے بھی لے رہے ہیں، امریکہ کو راضی بھی کر رہے ہیں، رابر رافیل کے ترلے بھی ڈال رہے ہیں، سفیروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈرامے بازی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بدنیت آدمی ہیں اور ان کی بدنیتی کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے گا، کر رہا ہے، ہو رہے ہیں. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ریکارڈنگ تھی، اور یہ جو ہیکر کہہ رہا ہے یہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کی ریکارڈنگز ہے، آڈیوز. تو یہ اگر ہیک ہوا ہے، گیا ہے معاملہ، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکارڈنگز نیک نیتی کی بنیاد کے بھی اوپر ہو رہی تھی وہ سسٹم جو ہے وہ فول پروف نہیں تھا. اور اس کا جو ہے وہ علاج کیا ہونا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ کور کمانڈروں نے طے کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ یا انہوں نے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنا ہے. کل تو وہ بہت دلیری سے بول رہے تھے، لیکن کیا کوئی دلیری سے سٹیپ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ یہ ملک ٹوٹ جائے، پاکستان کے 2 مئی ہو جائے، سلالہ والا واقعہ ہو جائے، یہ والا واقعہ ہو گیا، مطلب یہ بزنس ایز یوزول والا ہی معاملہ رہنا ہے تو اوکے. کل کو اس سے بھی بڑا سانحہ ہوگا تو پھر بھی دیکھی جائے گی، پھر کیا ہو سکتا ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ یوں ریاستیں چلا نہیں کرتی، چل نہیں سکتی. آپ کی ریاست کے اوپر کل وزیر اعظم نے ٹھیک بات کی تھی کہ کوئی جو غیر ملکی سربراہ حکومت ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. پھر کل کو وہ کہے گا کہ ان کے تو جناب کوئی چیز جو ہے وہ چھپی رہ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز راز رہ ہی نہیں سکتا، تو یہاں پر آ کے ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. تو یہ جو آج تھوڑی دیر تک میرا خیال ہے اس کی بھی خبر آ جائے گی کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے وہ یا کمیٹی جو ہے اس کا جو اجلاس ہو رہا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، اس میں کیا ڈسکس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کمی کمین شدر لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں بتائیں گے، آپ کو مجھے عوام کو تو کچھ نہیں بتانے کے لیے ان کے پاس ہوتا. بس کہ بس سکون کرو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ سکون کریں، آپ میٹھے چول کھائیں، دہی نان کھائیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم جاگ رہے ہیں. یہ باتیں ہمیں سننے کو، یہ ڈائلاگ ملیں گے، لیکن ہونا وانا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کچھ اور معاملات بھی ہیں بڑے سینسٹیو جو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہم شیئر کریں، کیونکہ ہم اگر شیئر کریں گے تو ہمارے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کا الزام لگ جائے گا. ویسے جو کچھ مرضی ہو جائے، ویسے کوئی ہیکر آئے اٹھا کے لے جائے پھر پبلک کرتا پھر نو پرابلم. لیکن میں یا کوئی اور صحافی کوئی بات کرے گا کہ 10 چلے میں کوئی 10 سے واپس ہوتا ہوں تو
پھر کبھی کریں گے بات. تو یہ کور کمانڈرز جو ہیں یہ صرف اس معاملے کے اوپر جو ہے یہ ملاقات نہیں تھی, اور بھی کئی معاملات ہیں اور جو ظاہر ہے کہ بڑے سینسٹیو ہیں, ڈسپلن سے متعلق ہیں اور کئی معاملات ہیں. تو لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ عجیب و غریب ہڑبونگ کا شکار ہے. ہڑبونگ سمجھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہمارے ہاتھ بس میں کچھ نہیں ہے, نہ ہم کسی کو کچھ پوچھ سکتے ہیں, نہ کوئی ہمیں بتانے کے لیے اس قابل سمجھتا ہے کہ اس قوم کو بھی کچھ اعتماد میں لے لیں. تو بس اللہ سے دعا کریں, ہمارا اور آپ کا تو پاکستان ہی ہے اللہ کے بعد. اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, یہی دعا کی جا سکتی ہے. لچھن کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ٹھیک. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.